प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों और फेसबुक पर देखने और सुनने वाले नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी आलमगीर मदनी तहरीक है और कमोबेश 160 शोबाजात के साथ दुनिया भर के तकरीबन 200 ममालिक में दीन की खिदमत के लिए कोशा है। इन्हीं में एक बहुत अहम शोबा मजलिस तौक़ीद है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इसी मजलिस के ज़ेर एहतिमाम इस इल्म को सिखाने, इस इल्म से आगाही, इसका इब्तिदाई तारुफ, इस इल्म की अहमियत के हवाले से एक मुख्तसर कोर्स 10 दिन का ये अल्हम्दुलिल्लाह आज से शुरू हुआ है। अल्लाह तबारक ताला मुझे सही मायनों में इस इल्म के हवाले से गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रज़ा भी अता फरमाए, और आप सबको भी जो है इखलास के साथ, शौक़ के साथ इस इल्म को सीखने की और इसके मुताबिक अपने नमाज रोज़े की हिफाजत का एहतमाम करने की, और अगर आप साहिब हैसियत हैं, दूसरों को सिखाने के काबिल हैं, तो ये इल्म दूसरों तक पहुँचाने की सादतें रब ताला आपको भी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, दौरे हाजिर में इल्म तौक़ीद से इसकी पेचीदगियों के सबब इस कदर दूरी इख्तियार की गई कि अब इस इल्म के माहिरीन तो कुजा सिर्फ जानने वाले भी कामयाब हैं। दूसरी तरफ जो इस इल्म से वाक़ियत नहीं रखते थे तो उनमें बहुत सौ ने गलतियों से भरपूर नक्शाजात बना डाले कि इनका ना बनाने से बेहतर था। इस दौरे तरक्की में बाज प्रोफेसर साहिबान ने औकात सलात के सॉफ्टवेयर बनाकर इस इल्म की कमी को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी अक्सर नाकाबिले इत्मीनान हैं, और चंद जो बेहतर हैं वो भी इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, परवाना शमई रिसालत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान की तहक़ीक़ात के मुताबिक नहीं। बहरहाल अगर बिल्कुल दुरुस्त सॉफ्टवेयर तैयार भी कर लिए जाए तब भी इस इल्म के सीखने की अहमियत का इनकार ना किया जा सकता था, ना किया जा सकता है और ना किया जा सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मुद्दल्लाहुल आली के फैजान से, उनके नजर करम से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक शोबा कायम किया गया, मजलिस तौक़ीद, और इस शोबे ने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहक़ीक़ात के मुताबिक दुनिया भर के मुसलमानों की औकात नमाज व सहर इफ्तार और समते क़िबला से मुताल्लिक़ जो है वो रहनुमाई करना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुशी होगी कि 2005 में सबसे पहले दावत इस्लामी की वेबसाइट पर औकात सलात के नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, जिसमें इब्तिदान 10,000 मकामात का डेटा था, जो बाद में इंप्रूव कर गया और इसका डेटा 27 लाख मकामात तक पहुंच गया। फिर मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशनें तैयार हुई, एंड्रॉयड के लिए भी हमारी एप्लीकेशनें हैं। आप प्ले स्टोर में जाकर प्रेयर टाइम्स दावत इस्लामी सर्च करेंगे
اور یوں آپ اپنے جو ہے وہ فری اسٹال کر کے دنیا بھر کے اوقات نماز کی ایک بہترین اپنے ایپ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آئی فونز کے لیے بھی ہماری ایپ الحمدللہ عزوجل موجود ہے، اور اس علم سے متعلق تجاویز اور جو ہے وہ شکایات اور جو بھی آپ کی ضرورتیں ہوں، اوقات نماز و سحر و افطار و سمت قبلہ و سمت مدینہ و سمت بغداد جو بھی ہو، تو آپ اس مجلس سے اپنے جو ہے رابطہ کر کے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ پھر مزید یہ کہ عاشقان رسول جو ہے الحمدللہ مساجدیں تعمیر کرتے ہیں، تو مسجد کا صحیح رخ کیا ہونا چاہیے اور یہ کس طریقے سے ہم اپنے صحیح رخ معلوم کر سکتے ہیں، تو جو اس کورس کو اول تا آخر کریں گے انشاءاللہ وہ تو بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن جو اول تا آخر نہ بھی کر سکیں یا ان کا سیکھنے کا ذہن نہ ہو، صرف وہ اپنے ایک برکت کے لیے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بھی حرج نہیں، ہمارے مجلس سے رابطہ کر کے وہ مساجدیں بنانے کے حوالے سے صحیح رخ کا تعین کیسے ہو یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ علی احسانہ۔ اب ہم یہ کیوں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور میں سکھانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں اس علم کی اہمیت کے بارے میں جب نقل فرمایا تو لکھا کہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ الحمدللہ عزوجل 1995 میں قبلہ مفتی ابراہیم قادری صاحب سکھر، ان سے مجھے اس علم کی ابتدائی کتاب زبدۃ التوقید کے چند اسباق جو ہے وہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، تو آپ نے مجھے جو تصدیق نامہ عطا فرمایا اس میں نقل فرماتے ہیں کہ اس علم کی حیثیت نماز جنازہ جیسی ہے، لہذا اگر ایک یا چند اشخاص کے سیکھ لینے سے باقی لوگوں کی اس علم سے متعلق ضروریات پوری ہو جائیں فبہا، ورنہ عام و خاص گناہ گار ہوں گے۔ دیکھا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اس علم کی اہمیت جو ہے وہ کم نہیں ہے، اس کا درجہ فرض کفایہ کا ہے کہ اگر کوئی نہ سیکھے اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگ غلط اوقات نماز اور اپنے سحر و افطار وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں اور اس سے ان کے نماز روزوں میں خدا نخواستہ نقصان آئے کہ اتنی محنت بھی کی، 15-16 گھنٹے کا طویل روزہ موسم گرما میں رکھا اور صرف سحری افطاری میں وقت کی غفلت کی وجہ سے ان کا روزہ ضائع ہو گیا، تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ لہذا کچھ نہ کچھ علم جو ہے اوقات نماز، سحر و افطار کا، سمت قبلہ کا، یہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ۔ ہاں تفصیلاً سیکھنا، وہ میں عرض کر چکا کہ اس علم کا تفصیلاً سیکھنا، کہ اتنا سیکھ لینا کہ دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے آپ درست اوقات نماز و سمت قبلہ و سحر و افطار نکالنے پر قادر ہو جائیں۔ آپ کسی شہر میں، دنیا کے کسی ملک میں، کسی شہر میں اگر اپنے جو ہے یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے اتنے بج کر اتنے منٹ پر افطار کیا یا سحری کھائی تو اس کا روزہ درست ہوا یا نہ ہوا، یہ حکم لگانے کے لیے تو اس علم کا تفصیلاً سیکھنا ضروری ہے۔ بہرحال ابھی اس کورس کے اندر تو ہم تفصیل میں نہیں جا سکیں گے، اللہ نے چاہا اور آپ لوگوں کی محبت اور شوق کا سلسلہ بھی رہا تو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کوئی اس حوالے سے قدم آگے بڑھائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ ہم اس کے مبادیات، اس کی بنیادی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے۔ اس علم کی تعریف بھی ہمیں پتہ چل گئی اور اس کے سیکھنے کا شرعی حکم یعنی الحمدللہ عز و جل معلوم ہو گیا۔ اب آئیے اس کی اہمیت و ضرورت کی طرف۔
ملک العلماء حضرت مفتی ظفر الدین بہاری علی رحمہ اپنی بے مثال کتاب الجواہر الیواقیت فی علم التوقیت، معروف بھی توضیح التوقیت کے ابتدائی صفحات میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ حیت و توقیت یہ دونوں علم جس درجے کارآمد اور مسلمانوں اور خصوصاً علماء کے لیے جس قدر ضروری ہیں، افسوس ہے کہ مسلمانوں خصوصاً عربی خانوں نے اس سے بہت زیادہ استغنا سے کام لیا۔ یہ وہی مبارک علم ہے جس کے جاننے سے خداوند عالم کی معرفت بروجہ کمال پیدا ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حیت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ عز و جل کی معرفت میں نامرد ہے۔ یہ وہی علم ہے جس کی جاننے والے کی خود رب العزت عز و جل نے تعریف کی۔ قرآن مجید میں انہیں اولو الالباب فرمایا۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ ترجمہ کنز ایمان، پارہ 4 سورہ آل عمران، آیت نمبر 190-191۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ علم ہے کہ نماز کی صحت، روزے کی درستی اسی پر موقوف ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ مسائل نکاح و طلاق میں اس کی ضرورت ہے، احکام فرائض میں اس کی حاجت ہے، حج کے راستے میں اس کی محتاجی، کہ بغیر اس علم کے اس دور تمدن و ترقی میں کہ نظم اوقات ساعت سے ہوتا ہے، کسی شخص کو اوقات نماز کی تمیز ابتدا و انتہا، اوقات صوم و صلاۃ کی معرفت بغیر اس علم کے ممکن ہے؟ کیا بغیر اس علم کے صحیح سمت قبلہ کا علم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ مسجدوں کی عمارتیں ایک حد تک اس ضرورت سے لوگوں کو سبکدوش کر سکتی ہیں، مگر مسجد بنانے کے لیے تو اس فن کا جاننا ضروری ہے، ورنہ صحیح سمت قبلہ کو نہ ہوں گی۔ جیسے کہ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علی رحمہ اپنے ہند کے صوبہ بہار کے شہر پٹنہ کے علاقے بانکی پور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بانکی پور پٹنہ کی بعض مسجدیں بالکل خلاف سمت قبلہ بنی ہوئی ہیں۔ مسجدوں کو جانچنے کے لیے بھی اس علم کی ضرورت ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں، کیا سفر حج میں کوئی شخص بغیر اس فن کی مدد سے سب نمازیں صحیح سم پر پڑھ سکتا ہے؟ اب پہلے بحری جہاز کے ذریعے پیارے محترم اسلام بھائیوں حج ہوا کرتا تھا، تو آپ اسی حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ اب جو بحری جہاز ہے تو وہ بالکل ایک سیدھ میں تو نہیں چلتا، تو کبھی جانب مغرب جاتا ہے، کبھی جانب جنوب مڑتا ہوا، پھر محاذات مکہ یعنی مکہ شریف کی سیدھ سے آگے نکل جاتا ہے، اور پھر جانب شمال آ کر جدہ میں آ کر ٹھہرتا ہے۔ تو روز کس قدر انحراف کرنا ہوگا قبلہ کے لیے، سمت قبلہ کے لیے، یہ اس علم کے جانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا صرف قطب نما رکھ لینا کافی ہوگا؟ وہ تو صرف سمت کو بتائے گا، مگر آج کس قدر انحراف کی ضرورت ہے، کل کس قدر بغیر حیت و توقید جانے نہیں معلوم ہو سکتا۔ کیا کوئی شخص بغیر اس علم کے صحیح منتہائے سحری، ظہوہ کبریٰ، غروب آفتاب، جن 3 وقتوں کی روزے میں حاجت ہوتی ہے بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص بغیر حیت جانے ہوئے صبح صادق، طلوع شمس، نصف النہار، 1 مثل، 2 مثل، غروب شمس، غروب شفق،
جن کی ضرورت نمازوں میں ہوتی ہے بتا سکتا ہے؟ کیا کسی شخص سے یہ سوال ہو کہ ہندا کا انتقال فلاں شہر میں طلوع آفتاب کے وقت ہوا اور اس کے شوہر نے دوسرے شہر میں اس کی حقیقی بہن سے طلوع آفتاب کے اسی دن نکاح کیا، تو یہ نکاح ہوا یا نہیں؟ یا ہندا حاملہ کو اس کے شوہر نے کسی شہر میں طلوع آفتاب کے وقت طلاق دی اور ہندا دوسرے شہر میں طلوع آفتاب کے وقت لڑکا جنی، تو عدت منقضا یعنی ختم ہوئی یا نہیں؟ مزید فرماتے ہیں یا زید کا انتقال ایک شہر میں طلوع آفتاب کے وقت ہوا اور اس کے بیٹے نے دوسرے شہر میں طلوع آفتاب کے وقت انتقال کیا، تو کس کا ترکہ کس کو ملے گا؟ یا دونوں غرقہ و ہدمہ یعنی ایک ساتھ ڈوب کر یا دب کر مر جانے والوں کی طرح سمجھے جائیں گے؟ مزید فرماتے ہیں کہ اور جب یہ فن اس درجہ شان والا اور کرامت ہے کہ عبادات و معاملات سب میں اس کی ضرورت ہے، حیات اور بعد الممات ہر وقت اس کی حاجت ہے، پھر اس سے غفلت کس قدر افسوس و حیرت کی بات ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے لازم بات ہے یہ علم نہیں ہوگا تو ہم یہی نہیں جان سکتے کہ ہمارے شہروں میں ہمارے ملکوں میں جو پہلے سے ٹائم ٹیبل رائج ہیں تو کیا وہ درست ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا غلط بھی ہوتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل بہت سے شہروں میں بہت سے ملکوں میں نماز روزوں کے ٹائم ٹیبل غلط بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ علم کمیاب ہے اور بہت کم لوگوں کو اس علم کی تفصیل آتی ہے۔ دنیا کے بعض ملکوں میں خصوصاً اونچے ارض البلاد ہائی لیٹیٹیوڈز پر جو کنٹریز واقع ہیں، یورپ کے اکثر ممالک ہیں، امریکہ کے بھی کچھ اسٹیٹس آ جاتی ہیں، کینیڈا اکثر آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، روس وغیرہ کی ریاستیں بھی آتی ہیں۔ تو جہاں جو اونچے عرض بلاد پر واقع ہیں وہاں پر صبح صادق کا معاملہ تو بہت گمبھیر ہے اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ایک گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے بعد تک وہ بیچارے سحری کھاتے رہتے ہیں، جبکہ صبح صادق گھنٹے، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ اس علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آپ اس علم کو تفصیلاً نہ سیکھیں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لیں، اور یہ انشاءاللہ 10 دن میں آپ کو ایک اچھے انداز میں کم وقت میں، یعنی روزانہ 1 گھنٹہ، صرف 10 دن میں صرف 10 گھنٹے، یہ آپ کی زندگی کی قیمتی گھنٹے بن سکتے ہیں، اور آپ اس میں وہ ضروری باتیں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ کم سے کم اپنے نماز روزوں کو آپ درست کر لیں، اور یہ آپ پر فریضہ ہے۔ اس لیے کہ جب نماز ہم پر پڑھنا فرض ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 اوقات کی نماز پڑھنا فرض عین ہے، تو جب نماز کو پڑھنا فرض ہے تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے لیے وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنا فرض اور نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا فرض۔ اگر ہم نے وقت سے پہلے پڑھی تو نماز سرے سے نہ ہوگی، اور اگر وقت گزار کر پڑھی تو پھر یہ قضا ہوگی، اور جان بوجھ کر قضا کرنے والا سخت گناہگار ہے۔ لہذا ہمیں دونوں ہی باتوں سے بچنا ہے اور اپنی نماز روزوں کی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کی حفاظت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ لہذا آج جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں تو بالکل نہ گھبرائیے۔ بعضوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ علم تو بہت مشکل ہے اور ہم تو یہ سیکھ ہی نہیں سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ توجہ چاہیے، تھوڑی سی آپ نے ریاضی پڑھی ہوئی ہو، وہ میٹرک لیول کی ریاضی بھی کافی ہے، یہ ریاضی تھوڑی سی پڑھی ہوئی ہو اور کچھ آپ کو کیلکولیٹر چلانا آتا ہو، ورنہ کچھ ہم بھی سکھائیں گے یہاں پر، اور اصل ہے کہ آپ کو شوق ہو، آپ اس علم کو سیکھ سکتے ہیں۔